नाजरीन व अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर रियाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू B.Ed साल दोम के मज़मून जिन्स, स्कूल और माशरा यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है। आज हम आपसे हुसूल तालीम में जिनसी मसावात पर गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिन्स और तालीम से मुताल्लिक़ जिन मुद्दों और मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे उनमें तालीमी इदारों में दाखिले और जिनसी इम्तियाज़, तर्क तालीम की वजूहात मसलन घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, समाजी रवैये, स्कूल और तालीमी इदारों में जिनसी मुद्दे और मसाइल। अज़ीज़ तलबा, हमारे मुल्क में बावजूद आइनी मराहत और कई तरह के कानूनी व समाजी इस्लाहात के अब भी तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूलों में सिनफ़ी इम्तियाज़ात या सिनफ़ी तआस्सुब मौजूद है। गो कि इस समाजी और ज़हनी बीमारी पर बहुत हद तक शहरी इलाक़ों में काबू पाया जा चुका है। यहाँ के स्कूलों में लड़के और लड़कियों के दाखिले और कायम रहने का तनासुब तकरीबन मुसावी हो चला है। बाज़ रियासतों में अब बच्चों की तादाद से तजावुज़ करने लगी है। ताहम ये सिक्के का सिर्फ़ एक रुख है। सिक्के का दूसरा रुख यानी हिंदुस्तान की मजमूई दाखिला और तालीमी मसावात में अब भी लड़कियां काफ़ी पीछे हैं और ये इम्तियाज़ तर्ज़ अमल देही इलाक़ों और छोटे कस्बों में ज़्यादा है। कबायली और दूर उफ्तादा खित्तों के अलावा अक़लियतों में और पसमानदा तबक़ात में बच्चियों के मसावी तालीम का रुझान अब भी तअस्सुब का ज़्यादा शिकार है। हमारे यहाँ कई रियासतों में औरतों को हेड ऑफ़ द फैमिली यानी ख़ानदान के मुखिया के तौर पर नुमाया करने की कोशिश की जा रही है ताकि औरतों की तालीमी सूरत हाल और बच्चियों के दाखिले के मसावात में बेहतरी लाया जा सके। हालिया दिनों में इसकी मिसाल बिहार और झारखंड से दी जा सकती है। वहाँ सरकारी हुक्मनामे के तहत राशन कार्ड में पहला नाम ख़ानदान के सरपरस्त के तौर पर औरत का होना लाजमी करार दिया गया है। हमें मालूम है कि बिहार और झारखंड का शुमार मजमूई तौर पर ख़ानदगी के लिहाज से भी हिंदुस्तान की पसमानदा रियासतों में होता है और लड़कियों के दाखिले और तर्क तालीम का तनासुब भी सिनफ़ी तआस्सुब का शिकार है। समाजी एतबार से हिंदुस्तान एक मैन डोमिनेंट मुल्क है जहाँ ख़ानदान का मुखिया यानी सरबराह मर्द होता है और औरतें ख़ानदान से मुतल्लिक़ उमूर में फ़ैसला लेने की मजाज नहीं होती। उन हालात का तालीम गाहों बिलखुसूस स्कूलों में सिनफ़ी मसावात पर मनफी असर पड़ता है। अज़ीज़ तलबा, आपने पढ़ा है कि गुर्बत व अफलास, छुआछूत, समाजी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी सबसे ज़्यादा सिनफ़ी इम्तियाज़ात की शिकार लड़कियां और औरतें ही होती हैं। चुनांचे अगर किसी तरह ख़ानदान में माली बहरान और मुश्किलात पैदा होता है तो सबसे पहले लड़कियां ही तर्क तालीम पर मजबूर की जाती हैं। हालांकि सरकारी सतह पर हुकूमती अयानत लड़कियों और औरतों को एम्पावर करने के इक़दाम कर रहे हैं। बहुत सारी रियासतों में बल्दियाती और पंचायती सतह पर ख़वातीन मेंबरान और सरबराहों के लिए नशिस्तें मुख्तस की गई हैं ताकि सिनफ़ी इम्तियाज़ात पर काबू पाया जा सके। लेकिन समाजी तौर पर अगर एक औरत की पोजीशन मुस्तहकम होती भी है तो वो भी लड़कों की तालीम को तरजीह देती हैं। चुनांचे लड़कियों की तालीम, दाखिले में इम्तियाज़ात और ड्रॉप आउट के मनफी रुझानात को दूर करने के लिए क़वानीन के साथ साथ अवामी बेदारी और समाजी शऊर पैदा करना लाजमी है। अज़ीज़ तलबा, हुसूल आज़ादी के बाद मजमूई तौर से हर सतह की तालीम के फ़रोग़ के लिए मुस्बत इक़दामात किए गए, लेकिन लड़कियों की तालीम और तालीमी निस्वां पर पिछले 50 बरसों में खुसूसी तवज्जो दी गई है। इब्तदाई तालीम की सतह पर 50-51 की दहाई में तालबात की कुल तादाद 5.38 मिलियन था, जो 50 बरसों बाद 1999-2000 में बढ़कर 45.51 मिलियन हो गया। वहीं मिडिल दर्जात में पढ़ने वाली लड़कियों की तादाद 1950-51 में 0.53 मिलियन से बढ़कर
1999-2000 میں 16.98 ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، ثانوی و اعلیٰ ثانوی جماعتوں میں لڑکیوں کی تعداد ان 50 برسوں میں 0.2 ملین سے بڑھ کر 11 ملین ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مختلف سطحوں کی دشواریوں کے باوجود لڑکیوں کی تعلیم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ 2011 کی مردم شماری میں بھی عیاں ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق لڑکیوں کی شرح خواندگی مجموعی شرح خواندگی 74.04 کے مقابلے میں 65.46 ہے۔ لڑکیوں کی شرح خواندگی میں خاطر خواہ اضافہ تو ہوا ہے، لیکن وہ اب بھی لڑکوں کی شرح خواندگی سے تقریباً 80% کے مقابلے میں کم ہے، جبکہ آبادی تقریباً برابر ہے۔ اس کمی کے بہت سے اسباب مثلاً لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کی پرورش و پرداخت اور تعلیم پر توجہ زیادہ صرف کرنا، سماجی رجحان، میل چائلڈ کی خواہش، صنفی تعصب اور جنسی استحصال کے علاوہ بال وواہ یعنی چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی ہے۔ ان سب وجوہات سے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں ترک تعلیم کا رجحان گو کہ پہلے سے کم ہوا ہے، لیکن اب بھی لڑکوں کے حصول تعلیم میں اور مساوی مواقع میں ایک اہم رخنہ ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بچوں کے مقابلے میں لڑکیوں کا اسکول میں قیام کا تناسب اب بھی بہت تشویشناک ہے، یعنی درجہ اول میں داخل ہونے والے ہر 100 لڑکیوں میں سے 5ویں کلاس کے آخر تک صرف 60 بچیاں پہنچتی ہیں۔ 8ویں کلاس تک یہ تعداد 45 رہ جاتی ہے اور ثانوی تعلیم کی تکمیل 32 لڑکیاں کر پاتی ہیں۔ چنانچہ ترک تعلیم کا رجحان بچیوں میں بھی اب بھی بہت زیادہ ہے، اور باوجود کوشش کے اس صدی کی دوسری دہائی میں بھی لڑکیوں کی ترک تعلیم کا رجحان کم تو ہوا ہے، لیکن لڑکوں کے مقابلے میں اب بھی زیادہ ہے، بالخصوص دیہی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ دور افتادہ خطوں، درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور اقلیت بالخصوص مسلم اقلیت کی لڑکیوں میں ترک تعلیم کی شرح مجموعی ترک تعلیم کے تناسب کے لحاظ سے منفی صورتحال کی شکار ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہ جان چکے ہیں کہ لڑکیوں کی ترک تعلیم کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں۔ صنفی تعصب جو گھر سے شروع ہوتی ہے، اسکول میں پہنچتی ہے اور واپس اسکول سے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ اسکول اور معاشرے میں برتے جانے والے صنفی تعصب والدین خاندان کے ذریعے برتے گئے تعصب کی توسیعی شکل ہوتی ہے۔ صنفی تعصب کا شکار زیادہ تر ناخواندہ لڑکیاں اور عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کی عمر کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ دیہی علاقوں میں گھر کی صفائی، پانی کا انتظام، مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام، ان کی دیکھ بھال، باورچی خانے میں اپنے سے بڑی عورتوں کی مدد، والدین کی خدمت، گھر کے بڑے بزرگوں کی دیکھ بھال اور اپنے سے چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش و پرداخت میں فعال کردار لڑکیاں ہی نبھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین اور سرپرست لڑکیوں کی ذرا بڑے ہونے یا سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی ترک تعلیم پر مجبور کر دیتے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو بچپن کی شادی یعنی بال وواہ کا معیوب رسم بھی جاری ہے۔ ظاہر ہے شادی کے بعد نوعمر لڑکیاں گھریلو ذمہ داریاں اپنے سر پر لیتی ہیں اور انہیں متعدد طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایذا رسانی میں سب سے بڑا رول گھر کی عمر دراز عورتوں کا ہی ہوتا ہے، جو بدقسمتی سے اس کو اپنا پیدائشی حق سمجھتی ہیں کہ بہو کو تکلیف پہنچانا ان کے شایان شان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ لڑکیوں اور عورتوں کے بغیر یہ کائنات بے رنگ ہے، اور کوئی گھریلو امور خواہ وہ پرورش و پرداخت سے متعلق ہو، امور خانہ داری ہو یا معاشی پس منظر کا کام ہو، عورتوں کی سرگرمی اور مدد کے بغیر احسن طریقے سے انجام نہیں دی جا سکتی۔ پھر بھی ہمارا سماج ان کی خاطر خواہ عزت و توقیر نہیں کرتا۔ صنفی اعتبار سے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ذمہ داری تبدیل ہوتی رہتی ہیں، یعنی بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے اور ساس کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی سماج میں اس کی حیثیت پھوپھی، چاچی، خالہ،
باجی، بھابھی، بہو، بیٹی، دادی، نانی وغیرہ کی بھی ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں اس کی ذمہ داریاں گھریلو امور سے قدرے مختلف ہوتی ہیں۔ وہاں صفائی والی، مڈ ڈے میل تیار کرنے والی، آیا، ٹیچر اور ہیڈ مسٹریس کی ذمہ داریاں عورتیں سنبھالتی ہیں۔ آج کے معاشی بحران میں اور مہنگائی کے زمانے میں بیشتر شہری علاقوں میں اور بعض دیہی علاقوں میں بھی خاندان کی معاشی کفالت میں بھی عورتیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ گویا کچن سے کھیت کھلیان اور اسکول سے دفاتر تک عورتوں کی کثیر رخی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتیں تو خاندان کا سماجی و معاشی توازن بگڑ سکتا ہے۔ گویا معاشرتی سطح پر سماجی و ملکی ترقی کے لیے ان کا خواندہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا اور باشعور ہونا نہایت ضروری ہے، تاکہ زندگی کی ترقی کی گاڑی اپنے دونوں پہیوں کے ایکول بیلنس کے ذریعے تیز رفتاری سے سفر کر سکے۔ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام اور تعلیمی ڈھانچہ چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا تعلیمی ڈھانچہ ہے کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق لڑکیوں کی شرح خواندگی 65.46% ہے اور لڑکوں کا 80% سے زائد۔ اس اعداد و شمار اور شرح خواندگی سے لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں ہمارا سماجی رویے کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ آزادی کے بعد ملک کی شرح خواندگی اور تعلیمی لیاقت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آزادی کے وقت طلبہ کی کل تعداد تقریباً 18 ملین تھی، جس میں لڑکیوں کا تناسب صرف 23.4% تھا، اور وہ بھی زیادہ تر شہری علاقوں میں۔ 23 سے 65% تک کا تعلیمی سفر لڑکیوں کے لیے نہایت چیلنج بھرا اور صبر آزما رہا ہے۔ بلا شک و شبہ موجودہ دور میں زندگی کے ہر شعبے میں لڑکیاں، عورتیں نمایاں کارنامے انجام دے رہی ہیں، لیکن ان کا تعلیمی ترقی بہت ہی جدوجہد سے بھرے ہوئے منزلوں کے بعد ہوئی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں ہمارا سماجی رویہ مساویانہ نہیں رہا ہے، بلکہ بہت حد تک متعصب ہے۔ بچیوں کے پیدا ہونے پر وہ خوشی نہیں منائی جاتی جو بچوں کے پیدا ہونے پر منائی جاتی ہے، بلکہ بعض علاقوں میں اور بعض سماجی طبقوں میں لڑکیوں کی پیدائش آج بھی منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر ان کی پرورش و پرداخت اور تعلیم و تربیت تک ہمارا سماج تعصبانہ رویہ رکھتا ہے۔ حالانکہ اس رویے میں مثبت تبدیلی آئی ہے اور شہروں، قصبوں اور پڑھے لکھے خاندانوں میں بہت حد تک لڑکیوں کے تئیں تنگ نظری اور تعصب میں کمی آئی ہے۔ یہ کمی تعلیم کی ہمہ گیری اور معاشرے میں مثبت سوچ کا نتیجہ ہے۔ تاہم 120 کروڑ کی آبادی میں لڑکیوں کی تعلیمی ترقی، مساویانہ رویہ رکھنے والے والدین، سرپرست اور خاندانوں کی تعداد نصف سے بھی کم ہے۔ گویا سماجی طور پر تعلیمی استحکام اور لڑکیوں کے تئیں مثبت سوچ میں اس وقت تک خاطر خواہ تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے معاشرے کے بیشتر افراد اور کنبے لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں غیر متعصب نہ ہو جائیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں ہمارا سماجی رویہ مخلصانہ نہیں ہے بلکہ تنگ نظر ہے۔ ہندوستان جہاں خاندان کا نظریہ پرش پردھان ہے، وہاں لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں تنگ نظری زیادہ معیوب نہیں۔ اسکول کی عمر سے والدین لڑکیوں کے تحفظ کے تئیں فکر مند ہوتے ہیں اور اسکول، گھر، باہر، ہر جگہ اس کے لیے غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ انہیں ہر وقت کسی انہونی اور سانحے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ لڑکوں کے تئیں یہ خدشات نہیں پائے جاتے۔ ان حالات کی وجہ سے بچیوں کی تعلیم کے تئیں ہمارے سماج میں تنگ نظری و تعصب پایا جاتا ہے۔ کچھ ماں باپ وراثتی تحفظ کے لحاظ سے لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر تصور نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ خاندان کا نام لڑکوں سے روشن ہوگا، لڑکیوں سے نہیں، کیونکہ لڑکی پڑھ لکھ کر اپنے دوسرے گھر یعنی سسرال چلی جائے گی، چنانچہ ان کی تعلیم پر کیوں خرچ کیا جائے۔ ایک اور سماجی تنگ نظری اور نامناسب رویہ یہ ہے، تعلیم یافتہ لڑکیوں کے لیے اسی قدر تعلیم یافتہ لڑکے کی ضرورت ہوگی اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے اس پر صرفہ زیادہ آئے گا۔ اس کی وجہ سے لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ والدین یہ بھی تصور کرتے ہیں
کہ لڑکی پڑھ لکھ کر اگر کوئی معاشی افادیت کا کام کرے گی تو اس سے خاطر خواہ فائدہ اس کے سسرال والوں کو پہنچے گا۔ گویا جو والدین تعلیم کو اقتصادی لحاظ سے نفع اور نقصان کے ترازو پر تولتے ہیں، وہ لڑکیوں کی تعلیم پر لڑکوں کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم میں سماجی رویے میں مذکورہ حالات کے علاوہ ذات پات، چھوا چھوت اور مذہبی تعصب بھی حائل ہے۔ بالخصوص ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت اور دوسری بڑی اکثریت مسلم کمیونٹی میں لڑکیوں کی تعلیم کے تئیں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں زیادہ تنگ نظری پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کی ابتدائی پڑھنے پر زور دینے سے ہوتی ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ متعدد جگہ قرآن میں علم حاصل کرنے، ماحول سے سیکھنے، قدرتی اشیاء، نباتات و جمادات کو جاننے اور تحقیق کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں کئی جگہ پڑھنے، لکھنے، سیکھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنے کی اہمیت اجاگر کرتی ہے، بلکہ اس کی فرضیت اور افضلیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہر حال میں علم حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلم بچیوں میں شرح خواندگی کی کمی کی ایک سب سے بڑی وجہ پردہ سسٹم بھی ہے۔ سرکاری طور پر اور سماجی اعتبار سے مناسب تعداد میں خالص لڑکیوں کے لیے اسکول کا نہ ہونا یا کم ہونا، دور ہونا بھی لڑکیوں کی تعلیم پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم سماجی طور پر تعلیمی بیداری کا ثبوت دیں اور اپنے علاقوں میں لڑکیوں کے اسکول کی تعمیر کے لیے سرکاری، نیم سرکاری و غیر سرکاری سبھی سطحوں پر جد و جہد کریں تو بہت حد تک اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کا سماجی تانا بانا ذات برادری پر تشکیل پاتا ہے، چنانچہ نچلی ذاتوں، دلت اور پسماندہ طبقات کے بچیوں کے لیے تعلیم کا حصول اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سماج کو آئین کے ذریعے دی ہوئی سیکولر نظریات اور سماجی انصاف پر کاربند ہونا ہوگا۔ عزیز طلبہ، ثانوی تعلیم کو ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کے بیچ کی مضبوط کڑی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر صنفی یا جنسیت سے متعلق مسائل اور مدعے ثانوی تعلیم کی سطح پر عیاں ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ابتدائی درجات میں یہ مدعے اور مسائل نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر ایسے واقعات کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ثانوی سطح پر طلبہ کی عمر سن بلوغ کو پہنچنے لگتی ہے اور دیگر مسائل کے علاوہ جنسی مسائل یا صنفی مسائل میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اسکول کے نظام الاوقات کے مطابق تعلیمی سرگرمی مناجات اور دعا سے شروع ہوتی ہے اور چھٹی ہونے تک تدریسی و غیر تدریسی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ ان اوقات میں مختلف سطح کے اور مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً بعض درجات میں بچوں کے آگے بچیوں کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے اور بعض میں انہیں الگ لائنوں میں دونوں طرح سے بچیوں میں ذہنی کوفت پیدا ہوتی ہے۔ کمرہ جماعت میں سبھی طلبہ، لڑکا ہو یا لڑکی، اپنی من پسند جگہ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر انہیں جبراً کسی اور طریقے سے بیٹھنے پر مجبور کیا جائے تو ان کا ذہنی میلان متاثر ہوتا ہے اور ان کا منفی اثر آموزش و اکتساب پر پڑتا ہے۔ عام طور سے لڑکیاں پرسکون جبکہ لڑکے شرارتی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اساتذہ کا رویہ لڑکیوں کے تئیں مخلصانہ نہ ہو تو انہیں ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام مشاہدے میں آیا ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ باشعور اور ذہین ہوتی ہیں، اور جب ان کو ٹیچر کے ذریعے ڈیو ریسپیکٹ یا حوصلہ افزائی نہیں ملتی تو انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ کئی بار ثانوی سطح پر امتحانات کے وقت بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں لڑکے لڑکیوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ رول نمبر کے لحاظ سے سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اساتذہ کو بہت مہذب طریقے سے کام لینا چاہیے تاکہ صنفی تعصب کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اساتذہ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سطح پر اور کسی بھی حالات میں طلبہ، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، کے جذبات و احساسات مجروح نہ ہوں۔ عزیز طلبہ، تعلیمی اداروں میں عام طور سے جنسی مدعے اور مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ ان میں جنسی اہانت
ہراسانی، جنسی استحصال اور اسکول، گھر اور اس کے درمیان میں تحفظ کے مسائل ہیں۔ عزیز طلباء، اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید وضاحت مطلوب ہوں تو اس وقت اسکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔